वेलकम बैक टू राइजिंग पाकिस्तान। एक बार फिर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। ये मसला यकीनन हम सबको ही रहता है कि कभी कुछ ऐसे मैसेजेस आ जाते हैं, कभी कुछ ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं जो हम समझ नहीं पाते कि वो कहाँ पर फॉल करते हैं। लेकिन जब माहम आती हैं तो वो कहती हैं मैं आपके इन मसाइल को जो है वो दूर करूँगी, क्योंकि आज वो हमें गाइड करने जा रही हैं साइबर क्राइम के हवाले से। एक बड़ा आम सा सवाल, आई थिंक मैं पहले तो वेलकम कर लूँ माहम को, उसके बाद उनसे पूछती हूँ कि ये जो सवाल है उसका जवाब दे दें। साइबर क्राइम एक्चुअली है क्या? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक। आ गई आप साइबर क्राइम वालों का है बताने के कि किधर क्या कर रहे हैं। जब सारा कुछ इंटरनेट के थ्रू हो रहा है तो हम चोरी और हर चीज़ को क्यों ना ये भी जानें कि इसका कानून क्या है। यानी चोरी भी हो रही है, वो सारे जराइम जो ऑफलाइन हो रहे थे वो एक तरह से देखें उन सब की कैटेगरी हमें ऑनलाइन अब नजर अब उन सब की कैटेगरी ऑनलाइन है। अब हर चीज़ तो मोबाइल में है, तो फिर हम इसका भी देख लें कि मोबाइल का क्या लेना देना है चोरी से, इवन हरासमेंट से। हम सेपरेटली हमने सारे क्राइम्स को डील किया है, फ्रॉड को हमने डील किया है, हमने सबको अवेयरनेस दी। लेकिन जो चोरियाँ, जो हरासमेंट, जो स्टॉकिंग, जो डेफेमेशन आपकी साइबर के थ्रू, यानी कि साइबर क्या किसको कहते हैं, इंटरनेट के थ्रू। आजकल सब जब इंटरनेट पे चला गया है, सो हम इसके बारे में जाने कि इसकी क्या पनिशमेंट है और क्या डील करता है। तो हम एक पहले ओवरव्यू दीजिए, फिर बात को आगे बढ़ाते हैं। सो बेसिकली इसका 2016 में एक्ट पास हुआ था। इससे पहले प्रायर कुछ एक्ट्स थे जिसको हम प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट कहते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, वो मोबाइल हो सकता है, वो कंप्यूटर डिवाइस हो सकती है, इवन आपका ATM, ये सारी जो इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जितनी भी इनके थ्रू अगर आप ऐसा कोई क्राइम करते हैं। अब क्राइम की डेफिनेशन वास्ट है, वो आपकी प्रॉपर्टी या आपकी फिजिकल बीइंग को इफेक्ट करे, उसको हम क्राइम की नेचर में लेके आते हैं। सो अगर इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू, यानी कि मोबाइल हो गया, कंप्यूटर हो गया, एटसेट्रा एटसेट्रा, इसके थ्रू अगर क्राइम होएगा सो वो इस एक्ट के एम्बिट में फॉल करेगा। ठीक है, और ये 2016 से है। ये 2016 से। क्या इस तरह के कवानीन की जनरली लोगों को अवेयरनेस है, लोग इसका इस्तेमाल करते हैं? मेरा ख्याल है FIA का विंग जो है वो बहुत एक्टिव है और बहुत जबरदस्त काम करते हैं। बिल्कुल, लेकिन क्या जनरल पब्लिक उसको इस्तेमाल करती है? जनरल पब्लिक को इसके ऊपर कम अवेयरनेस है। यानी कि एक आपकी जिस तरह साइबर की चोरी हर चीज़ क्लिक पे है, इसी तरह कंप्लेंट भी आपकी क्लिक पे उन्होंने दे दी हुई है कि अगर आपको घर से उठ के आने की ज़रूरत नहीं है, अगर आप आना चाहें आप आ भी सकते हैं, फिजिकली भी आप लॉन्च कर सकते हैं, वरना आप एक क्लिक पे भी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं। आपने FIA की वेबसाइट पे जाना है, NR3C की वेबसाइट पे, और उसके ऊपर जाके आपने कंप्लेंट लॉन्च कर देनी है। ठीक है, अब बताइए, अब आते हैं जरा किस तरह के जराइम हो रहे हैं और कितनी सजा है। एग्जैक्टली। सो जराइम की कैटेगरी जो है वो बहुत वास्ट है और इसमें सब जराइम डाल दिए गए हैं। आपकी चोरी से लेके अगर आपने कोई फ्रॉड किया है, आपने कोई कंप्यूटर सिस्टम हैक किया है, सपोज आपने बैंक का डेटा हैक कर लिया है, जिस तरह अब कहा जाता, जिस तरह अब आपका सारा लैंड का जो डेटा है वो आपका डेटाबेस पे शिफ्ट हो गया है, अब आपका कुछ भी ये इस पे नहीं रहा, मोस्टली आपका हो गया है। सो इसके थ्रू अगर कोई आप अपने नाम कराने की कोशिश करते हैं, फोर्जरी करते हैं आप, या इसके अलावा आपकी बेसिक से बेसिक चीज़ें कि किसी को जाके हेट स्पीच मैंने लिख दी है, या मैंने किसी को डिफेम कर दिया है कि मैं कहती हूँ कि रिबेका तो बस ऐसे है या वैसे है, उसके बारे में कुछ जाके मैंने, खबरदार रिबेका के बारे में नहीं आप लॉन्च करेंगे कंप्लेंट। मैं ऐसी कंप्लेंट लॉन्च करूंगा, देखो मुझे पता चल गया, मुझे सारे लॉज नहीं। सो इवन आप किसी को डिफेम भी नहीं कर सकते। और एक्चुअल हैरासमेंट के ऊपर भी है हरासमेंट। अगर आप किसी को साइबर स्टॉकिंग जिसको हम कहते हैं कि आप कॉन्स्टेंटली उसको स्टॉक करते हैं कि मेरे पास ये पिक्चर्स मैं पोस्ट कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, सो आप ये भी नहीं कर सकते, जिसको साइबर स्टॉकिंग कहते हैं। अच्छा, किस तरह की सजाएं हैं? अच्छा, इसकी सज़ा और के साथ साथ इसकी फ़ाइन भी है। सज़ा आपकी 3 साल से स्टार्ट होती है और 7 साल तक आपकी सज़ा जाती है, जिसमें 10 साल अगर टेररिस्ट एक्टिविटीज़ जिसको कहा जाता है वो बहुत सिवेरिटी में चली जाती हैं, कि जिसमें आप पब्लिक एट लार्ज को अफेक्ट कर रहे होते हो, सो वो आपकी सज़ाएँ ज़्यादा सख्त होती जाती हैं। और इसके अलावा आपका जो फ़ाइन है वो 50,000 से स्टार्ट होता है। जितनी सिवेरिटी में जितनी सिवेरिटी में आप क्राइम करते जाओगे उतना सिवेरिटी में आपका फ़ाइन भी लगेगा, जो 1 करोड़ से 10 करोड़ तक भी जा सकता है। Really? अच्छा, इसमें एक और सवाल है माहम कि जिस तरह अभी आप बता रही थी कि लोग अभी जो है उस तरफ आ रहे हैं, अवेयरनेस ऑफ कोर्स कम है, लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम अवेयरनेस आती जा रही है। आपको लगता है कि लोग जो है अब इस तरफ आते जा रहे हैं, और क्या क्राइम का जो रेट है, अगर हम साइबर क्राइम की हम बात करें तो उसका कोई रेशो कम हुआ है या वो अभी भी उसी लेवल पे?
کرائم کو اوبویسلی کیونکہ ایف آئی اے نے بہت آگے ان کے اسکاؤٹس ہیں جو آپ کو اویئرنیس دیتے ہیں, جس کو NR3C جس کو ہم کہتے ہیں, وہ آپ کو اویئرنیس بہت زیادہ اس پہ دے رہے ہیں. سو جتنی پبلک اویئرنیس آئے گی اتنی کمپلینٹس لانچ ہوئیں گی, اور جتنی کمپلینٹس لانچ ہوئیں گی اتنا, کیونکہ ہمارا ڈپارٹمنٹ بہت افیکٹولی اس پہ کام کر رہا ہے ایف آئی اے کا, سو اتنا ہی ہم کہتے ہیں کہ ایکسپیڈائٹ ہوتا ہے پروسیس. سو جو آپ کی بیسک چیز ہے وہ آپ کی اویئرنیس سے سٹارٹ ہوتی ہے. اگر آپ کے ساتھ ایسا کچھ بھی ہوا ہے جو انٹرنیٹ کے تھرو, کسی بھی مینس کے تھرو آپ کے ساتھ ہوا ہے, سو آپ امیڈیٹلی ایف آئی اے کو بتائیں, کمپلینٹ لانچ کریں. اچھا, اب اس میں دو چیزیں آتی ہیں کہ جس نے جرم سرزد کیا اس کو پھر پکڑا کیسے جاتا ہے؟ بالکل, بہت امپورٹنٹ چیز ہے. ایک بار جب کمپلینٹ لانچ ہوتی ہے تو اس کے بعد اس کا پروسیس سٹارٹ ہوتا ہے. ایف آئی اے کے اپنے کورٹس بنے ہوئے ہیں جو جن کے پاس اتھارٹی ہے کہ آپ کو کچھ سرکمسٹانسز میں آپ کو ایف آئی آر بھی لانچ نہیں کرنی ہے, اور وہ آپ کا, جس نے سپوز اگر میں کسی کے اگینسٹ کمپلینٹ لانچ کرتی ہوں اس کا ڈیٹا سیز کر دیں گے جب تک آپ آتے نہیں ہو, آپ کورٹ میں پیش نہیں ہوتے ہو, آپ اپنا ڈیفینس نہیں بتاتے ہو. سو اس کے ساتھ اس کے علاوہ وہ تو اپنا اکاؤنٹ چینج کر لے گا, اس کو بند کر دے گا, نیا اکاؤنٹ بنا لے گا. سو ہوتا یہ ہے کہ آپ کی انٹرنیشنل کولیبوریشنز اور کوآپریشن جس کو کہتے ہیں, سو فیس بک آپ کا ایک انٹرنیشنل مینس ہے. اس طرح کی جتنی بھی آپ کی آرگنائزیشنز ہیں وہ انٹرنیشنل مینس کے تھرو ہیں. سو آپ انٹرنیشنل کوآپریشن, ہمارا ایف آئی اے ان کو لکھتا ہے, کوئی بھی انٹرنیشنلی جو آرگنائزیشنز چلتی ہیں. اگر مجرم یا ملزم جو ہے وہ کسی ایسی آن لائن ویب سائٹ پہ اگر آپ نے ڈال دیا ہے کچھ جس پر ایف آئی اے کا اختیار نہیں ہے امیڈیٹلی اس کو ختم کرنے کا, سو وہ انٹرنیشنل کوآپریشن کے تھرو ان کو کہے گا کہ یہ اس کو بلاک کیا جائے. ایون ابھی بھی لوگوں کو یہ لگتا ہے توثیق کہ اگر وہ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارم, جیسے ہم فیس بک کی بات کریں یا انسٹاگرام کی بات کریں, اس پر کبھی بھی کسی کو تھریٹ کر سکتے ہیں, بہت ہی ووکل ہو جاتے ہیں لوگ کبھی کبھی نیگیٹو کامنٹس کے حوالے سے. اگر ہم بات کریں تو وہ کہتے ہیں شاید وہ پکڑ میں نہیں آئیں گے. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر اس طرح کی بھی بلنگ کا سامنا ہے کسی کو تو وہ بھی سائبر کرائم میں فال کرتے ہیں. سائبر کرائم اور پیکا جس کو ہم پریونشن آف الیکٹرانک کرائم ایکٹ, پیکا کے نام سے ہم اس کو زیادہ جانتے ہیں, یہ اس میں فال کرے گا. اور ایف آئی اے کے پاس بہت زیادہ ایکسٹینسو اتھارٹی ہے اس مجرم کو پکڑنے کی. اچھا مہم, اب ذرا آتے ہیں تھوڑے سے لائرز اور اس سائٹ پہ. دیکھیں ایف آئی اے تو ایک انداز میں کام کر رہا ہے, کیا کچھ ایسے مسائل بھی ہوتے ہیں, اس طرح میرا اگر کوئی مسئلہ ہے تو میں لائر ہائر کرتا ہوں یا میں لائر ہائر کرتی ہوں, اگر میں نے کوئی میل ہے فیمیل ہے, مجھے کس طرح کا فیملی کا کورٹ کا مسئلہ ہے, کرمنل کورٹ کا مسئلہ ہے, کیا سائبر کرائمز کے اندر بھی لائر ہائر ہوتے ہیں, اور کیا وہ سائبر کورٹ کے اندر بھی آپ کا لائر آپ کو کسی طرح سے, مطلب باقاعدہ جس طرح ایک کیس چلتا ہے ملزم کو مجرم ثابت کرنے کے لیے وہ اپنے آپ کو ڈیفینس کرتا ہے, کہ اس میں بھی لائرز ہائر ہوتے ہیں اور اس کی بھی اسپیشلائز لائرز ہیں؟ سو ضروری ہے ہمیشہ, کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ اس طرح آپ میڈیکیشن اگر لیتے ہیں تو آپ خود سے بھی میڈیسن لے سکتے ہیں, اس لیے ضروری ہے کہ اگر ہم ڈاکٹر کے پاس کیوں جاتے ہیں, اس کے پاس بہتر نالج ہے. اسی طرح ایف آئی اے نے آپ کو اتھارٹی دی ہوئی ہے کہ آپ خود آ کے اپنی کمپلینٹ لانچ کی, آپ نے آپ خود آ کے اپنا سٹانس بتا دیں, لیکن بہتر ہے کہ اگر آپ ایک لائر کے تھرو اس میں جائیں گے. آپ کے بہت سارے لائرز اس وقت پیکا کو انڈرسٹینڈنگ ان کی بہت ڈیولپ ہوئی ہوئی ہے, اور وہ بہتر طریقے سے آپ کو گائیڈ کر رہے ہیں. اسپیشلائزڈ لائرز جو ہیں, اسپیشلائزڈ لائرز اس فیلڈ میں آپ کو اس میں ڈیل کر رہے ہیں, کہ جن کو بہت ایکسٹینسو نالج ہے کہ سائبر کے تھرو کون کون سی چیز انٹرنیٹ کے تھرو آپ کی آ رہی ہے, جس کو چوری یا وٹ سو ایور آپ کا کرائم اس میں آ رہا ہے. اچھا ماہم, جس طرح ہم کہتے ہیں, اچھا اگر میرا فون کھو گیا ہے, چوری ہو گیا ہے, گم گیا ہے, اور وہ کسی کے پاس چلا گیا اور واپس مجھے نہیں دیا جا رہا یا نہیں مل رہا, انٹینشنل بھی اگر کسی نے لیا ہے, تو اس کے اندر جو ڈیٹا موجود ہے اگر اس کو کوئی استعمال کر رہا ہے تو کیا وہ بھی سائبر کرائم میں ہی فال کرے گا, اس کے ڈیٹا کو اگر استعمال کیا جا رہا ہے؟ ایگزیکٹلی, اس میں نا دو طرح کی پنشمنٹس اپلیکیبل ہیں. ایک تو یہ اگر فون ہٹ گیا آپ سے, سو یہ تو فزیکل چوری ہوگی, یہ انٹرنیٹ کے تھرو نہیں ہوئی. اگر آپ کا وہ سیکیور ڈیٹا نہیں ہے, آپ اس پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا کہیں پہ لگا دیا گیا ہے, سو پھر وہ پیکا کے اس کے انڈر فال کرے گا. اس کے سائڈ بائی سائڈ آپ کا یہ فون کی جو چوری ہے وہ کنسیڈر ہوئے گی, اور سائڈ وہ پیکا کی اتھارٹی کے اندر نہیں آتی. وہ دو الگ طرح کے کیس, وہ دو الگ طرح کے کیس, اور اس کے اندر جو ڈیٹا اگر کہیں پہ پبلش کر دیا گیا ہے یا آپ کو تھریٹ کیا جا رہا ہے کہ میں آپ کا سارا ڈیٹا, آپ کی ساری پکچرز پبلش کر دوں گا, سو پھر وہ آپ ایف آئی اے میں اس کی کمپلینٹ لانچ کریں گے. کیا جنرلی, خیر آپ کے ایریا آف اسپیشلٹی میں یہ تو نہیں آتا,
لیکن کیا FIA یا جنرلی کوئی ایج لمٹ بھی ہے کہ کس ایج کے بچوں کو فیس بک اکاؤنٹ بنوانے چاہیے, وہ انڈیپینڈنٹلی, مطلب بچے کے ساتھ ہی ہو جائے تو بعد میں اب وہ تو بچہ تھا, سو کیا مطلب کیا ایج لمٹ ہوتی ہے یا what is recommended کہ کس ایج تک سپروائزڈ فیس بک اکاؤنٹس ہونے چاہیے یا اس کے بعد آپ بچے کو انڈیپینڈنٹ کریں؟ کیونکہ میں نے دیکھا ہے لوگ 2-3 سال کے بچوں کے بھی فیس بک اکاؤنٹس بنائے ہوتے ہیں, 4-5 سال کی عمر کے 6-7 سال کی عمر کے بچوں کو وہ انڈیپینڈنٹلی یوز کرنے دے رہے ہوتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پھر کرائم میں وہ vulnerable ہوتا ہے نا بچہ, تو چاہے کتنا بھی ہم کہتے ہیں میرا او جی بڑا استاد ہے جی, وہ آپ کو نہیں پتا, یہ تو ابھی دیکھیں لاگ ان کرے گا, ابھی لاگ ان کرے گا, یہ دیکھیں اس نے وہ کر دیا, اور ایسے اوور کانفیڈنس میں ہی گڑبڑ ہوتی ہے. سو واٹ از یور ٹیک آن دیٹ؟ سو بیسیکلی جوینائلز جن کو ہم کہتے ہیں انڈر 18, ان کو سزائیں ویسے ہی کم لگتی ہیں کیونکہ کریکشن میں اس کی بات آتی ہے کہ ان کو ہم نے کریکشن کرنی ہے, ان کی ہم 18 سے اوپر ایڈلٹ کنسیڈر کرتے ہیں. سو ایک تو یہ چیز ہے کہ جوینائلز پہ سزائیں کم لگتی ہیں جنرلی کیونکہ کورٹ زیادہ اس کے اوپر ہوتا ہے کہ ہم ان کو کریکٹ کریں رادر دین ہم اس کو اس سسٹم میں ڈال دیں, سزائیں دے دیں. یعنی 18 سال سے کم عمر بچے بچی سے اگر کوئی اس طرح کا کوئی جرم سرزد ہو بھی گیا تو اس پہ بہت سخت نہیں, اس پہ زیادہ سے زیادہ کریکشن کی طرف جاتا ہے کورٹ کہ ہم اس کو کریکٹ کریں رادر دین کیونکہ اس کو پھر سوسائٹی میں بلینڈ ان کریں. ایگزیکٹلی یہ پیرنٹس کے اوپر اب بہت زیادہ ذمہ داری آتی ہے کہ سپروائز کریں, دیکھیں کہ آپ کے بچے کیا کر رہے ہیں, کیونکہ آپ کو نہیں پتا, سامنے تو فون ہے, میں آپ سے کیا بات کر رہی ہوں کرتے ہوئے, ادھر میں کیا کر رہی ہوں آپ کو نہیں پتا کیونکہ آپ نہیں سی تھرو کر سک رہے. سو اس کی وجہ سے یہ پیرنٹس پہ بہت ذمہ داری آتی ہے کہ وہ سپروائز کریں اپنے بچوں کو ان سرکمسٹانسز میں. اچھا جی, آخر میں ہمیں تھوڑا سا بتائیے, کمنگ بیک جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی FIA کی ویب سائٹ, اس پہ جا کے کیا آسانی سے مطلب سمپل ہے, آسان ہے, کوئی بہت گمن کیریاں تو اس میں نہیں ہے, جا کے آرام سے پتہ لگ سکتا ہے کون کون سے قوانین ہیں, اس کی کیا سزائیں ہیں, کیسے کمپلینٹ لانچ کرنی ہے؟ از اٹ اے کنزیومر فرینڈلی ویب سائٹ؟ بالکل یہی بات ہے, کیونکہ آپ خود بھی اگر کچھ ہوا ہے انہوں نے یہ بہت افیکٹو طریقہ اور بہت ایزی طریقہ رکھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک کلک میں آپ نے سب کمپلینٹ لانچ ہو جائے گی. سو کوئی ٹائرسم نہیں ہے, کوئی ٹیکنیکل زیادہ چیز نہیں ہے, اور بہت کنزیومر فرینڈلی ہے کہ اگر آپ نے کمپلینٹ لانچ کرنی ہے آپ کو کسی کی ضرورت بھی نہیں ہے. اگر آپ کمپیوٹر کے ماہرین نہیں ہیں, جس طرح والدین اکثر نہیں ہوتے, تو آپ اپنے بچوں کو ساتھ بٹھا لیں اور وہ آپ کو, کیونکہ بہت ایزی ایکسیس ہے اس کی. لیکن اگر جا کے کمپلینٹ درج کرنی وہ آپشن بھی موجود ہے, فزیکلی بھی آپ جا کے کمپلینٹ آپ لکھیں گے اور ان کو پوسٹ کر سکتے ہیں, یہاں پہ آپ جا کے دیتے ہیں. اور ان سرٹن سرکمسٹانسز کیا پھر FIA کے انویسٹیگیٹرز فزیکلی آپ کو وزٹ بھی کرتے ہیں یا صرف یہ آن لائن کھیل چلتا ہے؟ نہیں. سو جب کورٹ میں معاملہ چلا جائے سو پھر آپ کی فزیکل اپیئرنس بہت ضروری ہے. جب پروسیس ہو جائے گا سو پھر آپ کی فزیکل اپیئرنس, کیونکہ کورٹ نے دونوں پارٹیز کو پھر سننا ہوتا ہے اور اس طرح آگے فردر کام کرنا ہوتا ہے. گریٹ بھائی, آئی تھنک بہت ہمیں شکریہ ادا کرنا ہے مہم آپ کا. آج بہت ہی اہم سائڈ سے آپ نے قوانین کو اور قانون کو اور اس سارے کھیل کو لیا, کیونکہ سائبر کی دنیا میں ہم سب فلوٹ کر رہے ہیں, ایگزیکٹلی, چاہیں نہ چاہیں, اچھا لگے نہ لگے, فون ہے اور کہیں نہ کہیں کوئی غلطی ہو جاتی ہے, یا ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسی چیز ہم ہوتے ہوئے اپنے سامنے دیکھتے ہیں کہ جو بہت ہی کبھی کوئی ہرٹ کر دیتی ہے اور انسان ڈپریشن میں جاتا ہے. ویسے آپ نے بہت اچھے طریقے سے ایکسپلین کیا, لیکن میں یہاں پہ اپنا پرسنل ایکسپیرینس آخر میں ضرور شیئر کرنا چاہوں گا. میری بہت اچھی دوست, اس کا اکاؤنٹ جو ہے آفیشیل اکاؤنٹ, آفس کا اکاؤنٹ وہ ہینڈل کر رہی تھی, تو اپنا بھی اور آفیشیل اکاؤنٹ دونوں ہیک ہو گئے, اور ہم نے تو بس ہم نے خدا حافظ کر دیا تھا کہ اب یہ گیا, اور اس میں بہت امپورٹنٹ ڈیٹا تھا, انفارمیشن تھی کمپنی کے حوالے سے جہاں وہ جاب کرتی ہے. شی واز the manager, was responsible تھی. سو بہت پریشانی تھی, اور یہ آج سے 3 سال پہلے کی بات ہے. آپ یقین کریں مہم, میں اپنی اس دوست کے ساتھ FIA کے آفس گیا, پہلے وزٹ میں نہیں, لیکن the point is کہ اتنے زبردست طریقے سے اس کیس کو ہینڈل کیا گیا, اور within 20 days نہ صرف اس کے دونوں اکاؤنٹس واپس آئے, بلکہ FIA نے یہ بھی آئیڈینٹیفائی کر کے بتایا کہ یہ کیا کس نے. سو لیٹس بی ویری آنیسٹ, میرا خیال تھا کہ نہیں, کچھ شاید نہیں ہو سکے گا, کیونکہ جس نے کیا ہیک وہ تو ایسا گرو ہوگا جس نے کام کیا ہے. اور
یقین کریں کہ وہ پتہ لگا کہ ہمارے پاس بھی گرو اس سے بڑے اس سائڈ پہ بھی گرو بیٹھے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ وہاں پہ صرف انویسٹیگیٹرز بیٹھے ہیں, وہ ٹیکنیکلی بھی وہ ایف آئی اے کے جو ہے وہ بہت ایکسپرٹس ہیں اس سیل کے اندر. سو آئی واز ویری ہیپی اینڈ آئی وانٹڈ کہ میں یہ ایکسپیرینس شیئر کروں. ہمیں اچھی چیزوں کی بھی تعریف, اور ادارے جب اچھا کام کریں تو اس کا ذکر بھی کرنا چاہیے. ایون توسیق آپ یہ بھی دیکھیں کہ نارملی ہم دیکھتے ہیں نا جب کوئی چیز ہوتی ہے تو لوگ کہتے ہیں اگر کوئی اس طرح کی حرکت کسی نے کی تو ہم دیکھیں جی سائبر کرائم میں رپورٹ کریں گے. تو یہ اویئرنیس کا ایک پہلو ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں جو بہت ہی خوشی دیتا ہے کہ لوگ اتنے اپڈیٹڈ, اتنے اویئرڈ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ اگر اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی ہوتا ہے وہ دیکھیں گے تو وہ کمپلین کریں گے. ایگزیکٹلی. تو بہت بہت شکریہ, تھینک یو. بس اگلے سیگمنٹ پہ ہم نے جانا ہے, آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں, ابھی شو کے بعد آپ کو ناشتہ کراتے ہیں کیونکہ بھئی وہ کہتی ہیں میں نے آنا ہے تو ناشتے پہ آنا ہے, ورنہ ماہم کہتی ہے میں نے نہیں آنا. ہمارے شو میں آنے کی شرط ہے ماہم کی. تھینک یو ویری مچ, آل دی بیسٹ. ہم رائزنگ پاکستان میں ساتھ ہی چل کے لیں گے ایک چھوٹا سا بریک, اور بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آپ کی ملاقات 3 بہت ہی مہمانوں سے کروانی تھی, جس میں سے مجھے پتا چلا ہے کہ ایک پہنچے ہیں ابھی, اور ہم عاطف سے آپ کی ملاقات کرواتے ہیں, عاطف شیخ سے. اور آج ہم نے بات کرنی ہے, آج عالمی دن منایا جا رہا ہے پرسنز ود ڈسیبلٹیز کے حوالے سے. کیا چیلنجز ہیں, کیا کرنا ہے ایک گھر میں, ایک فیملی میں, دوستوں میں, محلے میں, دفتر میں, اگر کوئی ایک شخص ہے جس کو کسی بھی طرح کی ڈسیبلٹی ہے تو میرا کیا کردار ہے. اس پہ ہم بات کریں گے عاطف سے اس بریک کے بعد. یعنی آپ نے نظام